بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. हाँ जी, हम सूरत तौबा पढ़ रहे थे और आज हमारी आयत नंबर 66 है। अच्छा जी, हमारी जो आयत नंबर 66 है उसके अंदर उसका ग़ज़वे तबूक का ही तज़किरा है कि जिस तरीके से मुतअद्दिद लोग पीछे रह गए थे और उन्होंने फिर बाद में आकर उज़र वगैरह पेश किए थे। तो जो उनमें से मुनाफिकीन थे, अच्छा, ग़ज़वे तबूक में बहुत बड़ी जमात पीछे रह गई थी, ठीक है। जिनमें से कुछ, जिसका मैंने आपको बताया था, तीन जो थे वो हिलाल बिन उमैया और हज़रत काब और एक और साथी थे, ये तीन पीछे रह गए थे। इनकी तो बख्शिश का बहुत लंबा वाकया है, जैसे कि मैंने बताया, उनसे बायकॉट किया गया था 30 दिन तक, बिल्कुल कतई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी, कोई सलाम दुआ खैर खैरियत कुछ भी नहीं, उनको उनके घर वालों से दूर कर दिया था। और इसी तरीके से कुछ और लोग भी थे जो गज़वे तबूक से रह गए थे और उनके तकरीबन 10 लोग थे वो। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस, उन्हें मालूम हुआ कि गज़वा तबूक हो चुकी है, अब मुसलमान वापस लौट रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, मस्जिद नबवी में आकर अपने आप को एक क्या कहते हैं उसको, मीनार से नहीं, क्या कहते हैं उसको, सुतून से ना बांध दिया था और खुद को, अपने आप को बांध कर वहां पर रुक गए थे। और ये तकरीबन 10 लोग थे और इन्होंने कहा था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आकर खुद नहीं खोलेंगे तब तक हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। किस वजह से? कि हमने जो है गजवा से पीछे रह गए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जिहाद के लिए नहीं निकले, मतलब बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। तो उनकी तो माफ़ी ऐसे हो गई थी कि तकरीबन वो 2-3 दिन तक या 4 दिन तक लगातार वो बंधे रहे थे, धूप गर्मी सर्दी, वहीं पर नमाज पढ़ते और वहीं पर फिर खुद को बांध लेते थे। तो मतलब खाना पीना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर आखिरकार उनकी तौबा कबूल हो गई थी और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से तौबा कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खोल दिया था। और जो बाकी वो जो तीन सहाबी थे, उनका वाकया मैंने आपको कल बताया कि किस तरीके से उनकी माफ़ी हुई। और इसके अलावा जो मुनाफिकीन थे, जो जानबूझकर नहीं गए थे, यानी औज़र बनाते थे, तरह तरह की बातें करके अपने आप को रोके रखते थे, तो इसलिए फिर क्या हुआ कि उसके मुतालिक जो है यहाँ पर है कि मुनाफिकीन अगर आपसे कोई उज़र आकर बयान करते हैं जिहाद में ना जाने का, तो आपने उनका उज़र कबूल नहीं करना, ठीक है। उनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं है, उनके लिए क्या है, अजाब है। तो आयत नंबर 66 का तर्जुमा देख लेते हैं। ला तातदिरू, कोई उज़र पेश ना करो, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तहकीक तुमने क्या किया है, कुफ्र किया है इसके बाद। क्या मैं सही आयत से पढ़ रही हूँ? यहीं तक हमने रोका था। एक दफ़ा फिर मुझे बता दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि हमने कल पढ़ लिया था, कल हमने जो रुकू मुकम्मल किया था, ये आयत पढ़ ली थी गालिबन। हाँ जी, अगली आयत से हमने पढ़ना है, ठीक है। इसका तर्जुमा कर लेते हैं पूरा। अगली आयत से हमने पढ़ना था। तो कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुमने क्या कर दिया, अपने ईमान के बाद कुफ्र कर लिया, इनकार कर दिया। इन नअफ़ु अन ताइफतिम मिनकुम, अगर हम इन्हें माफ कर दें, ताइफतुन एक गुरु को, मिनकुम तुम में से, तो नुअज़्ज़िब ताइफतन, तो फिर हम दूसरे गुरु को क्या कर देंगे, अजाब देंगे। एक गुरु, कौन सा गुरु माफ होगा यहाँ पर? वो वाला जो क्या है, ईमान लेकर आए हैं, जो बगैर किसी उज़र के क्या हो गए थे, यानी बगैर किसी सुस्ती काहिली के और नाफरमानी के रुक गए थे। और जो जानबूझकर रुक गए थे, उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं नुअज़्ज़िब ताइफतन, हम उनको अजाब देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, इस वजह से कि ये लोग क्या थे, मुजरिम कौम थे। ये सबक तो कल का था। आज अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, यहाँ पर फरमाए कि जो मुनाफिक मर्द हैं और जो मुनाफिक औरतें हैं, बाज़ुहुम मिन बाज़, वो बाज बाज में से हैं, यानी वो एक दूसरे से हैं।
جیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا آپس میں کیا ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے۔ یأمرون بالمنکر، وہ کیا کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بری بری باتیں کہتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کا کام کرنے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی سے روک دیتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اور اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے، بند کر دیتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، فنسیہم، تو کیا کر دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہی نافرمان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور زیادہ مال دیتا تو یہ مذاق اڑاتے، اور پھر جب کوئی کم دیتا تو پھر اس کا بھی کیا کرتے، اس کا بھی مذاق بناتے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کیا اتنے سے مال کا محتاج تھا، اور فلاں فلاں یہ باتیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، خود تو صدقہ خیرات کرنے سے کیا ان کے دل تنگ ہوتے تھے، نہیں دیتے تھے، صدقہ خیرات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافقین اور منافق عورتوں سے، مردوں اور عورتوں دونوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، والکفار، اور کفار سے بھی، یعنی کفار، منافق اور مرد اور عورت سب سے اللہ نے کیا کر دیا ہے، وعدہ کر دیا، کس چیز کا، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ جو ہے نا جہنم کی آگ، یہی ان کے لیے کافی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس سے زیادہ بڑا عذاب دینے کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، یہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب جو ہوگا نا، وہ کیا ہوگا کہ ایک شخص کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، آگ کے، جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اس جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے کوئی پانی، ابلتا ہوا پانی، جیسے اس میں وہ غبارے سے بنتے ہیں اور یہ سب کچھ ایسے ابل رہا ہوگا اس کا دماغ۔ اور جہنم جو جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ اس کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، یہ صرف جوتے پہنا دینا شدید ترین عذاب ہوگا، جبکہ باقی جہنمیوں کے لیے اس سے، جو ان کو پورا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، پورا آگ کا لباس پہنایا جا رہا ہے، ان کے سر پہ آگ کے توپ پہنائے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ تو اس سے بڑھ کر عذاب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کی آگ پہلے سرخ تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کو 100 سال تک جلایا گیا، پھر وہ کیا ہو گئی، پھر وہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی سبز رنگ کی، یا سرخ، سرخ نہیں، اورنج رنگ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی ہو گئی، یعنی بالکل پہلے اورنج تھی، پھر لال ہو گئی، سیاہ، اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں، 100 سال تک اس کو پھر جلایا گیا، تو پھر وہ بالکل وہ کالی ہو گئی، اب بالکل وہ سیاہ آگ ہے جہنم کی، بالکل سیاہ، اس کے اندر کوئی جو ہے رنگ نہیں ہے، اس کا جو دھواں ہے وہ بھی سیاہ ہے، اس کے جو شعلے ہیں وہ بھی سیاہ ہے، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دہکایا ہوا ہے، پکایا ہوا ہے اس آگ کو، اور اس کا رنگ جو ہے بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا، وہ کون سا عذاب ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ وہ عذاب ان کے لیے رہے گا۔ کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان کی طرح جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ اموال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، سمود، ان کے بارے میں ہے کہ وہ تو بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، اور اسی طریقے سے ان کے پاس مال بھی بہت تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں اتنی دی تھی، ان کے پاس اولاد کی اتنی کثرت تھی، یعنی مالی اور اپنے کیا کہتے ہیں، اولاد کے اعتبار سے وہ لوگ کیا تھے، بہت زیادہ ہی تم سے بڑھے ہوئے تھے، اور طاقت اور قوت میں بھی وہ تم سے اعلیٰ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے کیا کر لیا، اپنے حصے کا صرف فائدہ اٹھایا، یعنی اتنا زیادہ مال، اتنی زیادہ اولاد، اتنی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا ان کے حصے کا تھا، کوئی اپنے حصے سے زیادہ فائدہ اٹھا کر نہیں گیا اس دنیا سے۔ اور فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی اپنے حصے کا ہی فائدہ اٹھا لو، یعنی جتنا تم اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ تمہارے حصے کا ہے، نہ تم زیادہ اٹھا سکتے ہو نہ کم اٹھا سکتے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا ہے، اسی طریقے سے وخذتم، اور تم جو ہے
फजूल बातों में उलझे हुए हो, कल्लदीना ख्वाबू, जैसा कि वो लोग उलझे हुए थे फजूल बातों में। यानी जो हिदायत वाली, अमन वाली और अल्लाह ताला की बातें हुआ करती थी, उनको छोड़कर ये फजूल फजूल गुफ्तगू में और दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए थे, ऐसे ही तुम भी क्या हो, उलझे हुए। उलाइका हबितत अमालुहुम, यही वो लोग हैं जिनके अमाल ज्यादा ज़ाया हो गए, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी अमाल को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। वो उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अलम यअतिहिम नबअुल लदीना, क्या उनके पास खबर नहीं आई? किनकी खबर? किनकी खबर नहीं आई? अल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले हैं। कौन? कौम नूहिन। यानी ये है कि अगर हम आपको बताते हैं कौम आद कौम समूद का, और इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो आपको वही के जरिए से सारी खबरें दे रहे हैं, क्या उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें उनसे पहले लोगों का तस्करा हो? ठीक है, जैसे कि कौम नूह का, व आद व समूदा, आद और समूद का, व कौम इब्राहीमा, कौम इब्राहिम का वाक़या हो, उनके सामने खबरें बताई गई हो, व असहाबी मदियना, मदियन वालों का भी हो, असहाब मदियन वो है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम, वल मुअतफिकाती, और ऐसी ऐसी बस्तियों की खबरें नहीं है जो उल्टी पड़ी हैं, यानी बिल्कुल सही सलामत वो लोग जीते जागते थे उसके अंदर, और अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को क्या, फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ इसको नीचे से उठाकर ऊपर ले जाओ और उसको उल्टा पटख दो। तो ये वो वाली बस्तियां जो उल्टी पड़ी हैं, क्या उनकी खबरें उनके पास नहीं आती? अततहुम रसुलुहुम बिल बय्यिनाती, कि उनके पास उनके रसूल आए थे, वाज़े निशानियां लेकर आए थे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, बस अल्लाह ताला क्या है, किसी पर भी अपना जुल्म नहीं करता, यानी अल्लाह ताला ने उन पर भी क्या किया, उन पर भी जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। यानी उनको अल्लाह ताला ने क्या दी, सारी निशानियां दिखाई, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, उनको तंबीह की गई हर वक्त हर चीज की, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपने आप के लिए गुमराही को ढूंढा, और फिर अपनी ही जानों पर खुद जुल्म किया, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला की तरफ से अगर जुल्म होना होता तो अल्लाह ताला कभी किसी रसूल को दुनिया में भेजते ही नहीं। ठीक है, हर एक को कहते कि अपने दिमाग के मुताबिक जैसे अमल करना है वैसे करो, अपनी सोच समझ के मुताबिक करो, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जुल्म ना किया, बल्कि रसूलों को भेजा, उनकी इस्लाह की, और इस्लाह करने के बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाए, फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, अजाब की सूरत में तबाह कर दिया। अब मोमिनीन का तस्करा है, वल मोमिनून वल मोमिनातु, और जो मोमिन मर्द हैं और जो मोमिन औरतें हैं, बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये उनमें से बाज बाज के दोस्त हैं। यानी मोमिन ही मोमिन का दोस्त बन सकता है, जैसे ऊपर फरमाए कि मुनाफिक मुनाफिक का दोस्त है, इसी तरीके से मोमिन मोमिन का दोस्त है। यामुरून बिल मारूफी, मोमिनीन की क्या खुसूसियत है, वो क्या करते हैं, दोस्तों के साथ जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो कैसी बातें करते हैं, यामुरून बिल मारूफी, वो अच्छे अच्छे नेकी वाले कामों का उनको हुक्म देते हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। वयनहौना अनिल मुनकरी, और जो बुराई वाले काम होते हैं उनसे उनको रोकते हैं। वयुकीमून अस्सलाता, और वो नमाज भी कायम करते हैं। वयुतून ज़कात, और वो ज़कात भी अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करते हैं। ये वाली खुसूसियात किसके अंदर है, मोमिनीन के अंदर है। और जब ये खुसूसियात मोमिनीन के अंदर है तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या है, कबूल किया है, और फिर फरमाया कि उलाइका, यही वो लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला अन करीब इस पर रहम फरमाएगा। किन पर? इन मोमिनीन पर अल्लाह रहम फरमाएगा, क्योंकि क्योंकि इनके खुसूसियात, इनके अमाल, इनकी नेकियां ही ऐसी हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत का मामला फरमाएंगे। इन अल्लाह अजीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला तो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, यानी वो क्या है, हकीम है। वादल्लाहुल मुमिनीना, ऊपर मुनाफिकीन का तज़किरा था, फिर बताया था कि मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने क्या वादा किया है, जहन्नम का, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, उसका अजाब उनके लिए काफी हो जाएगा, यानी इतना शदीद तरीन अजाब उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों की खुसूसियत के बाद क्या फरमाया, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाती, अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से एक वादा किया है। वो क्या वादा किया है, जन्नातिन, बागात का, ऐसे बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। व मसाकिन तय्यबतन, और उसके जो रिहाइश घर घर जो उनको जन्नत के अंदर जो घर दिए जाएंगे वो ऐसे खूबसूरत पाकीज़ा होंगे, फी जन्नात आदनिन, ऐसे बागात भी देंगे अल्लाह ताला उस घर के आसपास, उनको जो बागीचे होते हैं, जो हरियाली होती है, वो ऐसे बागात में उनके घर होंगे, आदनिन, जो हमेशा रहने वाले। उन बागात में कभी जवाल नहीं आएगा, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी उनसे छीने नहीं जाएंगे। उनकी जो हरियाली है, जो फूल है, वहां पर जो फल है, वो कभी मुरझाएंगे नहीं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जन्नात आदनिन
وہ ہمیشہ ہمیشہ والے باغات ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی، سب سے بڑا ان کے اوپر احسان کیا ہوگا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر کیا ہوگا، رحمت کیا ہوگی، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی، خوشنودی، خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رضامندی کا اعلان ہوگا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر، جو کہ سب سے بڑھ کر خوشی ہے، جس کے لیے اللہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں، اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوشی کون سی ہو سکتی ہے، جس کو اللہ خود کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضامندی اور خوشنودی ملے گی اکبر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ سب سے بڑی کامیابی۔ کون سی سب سے بڑی کامیابی، ایک تو جنات عدن، اور اس کے اندر سے اس میں ہمیشہ رہنا، باغات، نہریں، اور اس اتنی ساری نعمتوں کے ملنے کے باوجود یہ نہیں کہا جائے گا چلو تمہارا وقت ختم ہوا، اتنا وقت مقرر تھا، اب جو ہے دوسروں کی باری آتی ہے، یہ جنت ان کو دی جاتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ عدن، وعدہ کر دیا کہ تمہیں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ والی ملیں گی، تمہیں اس کو کھونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، جنت میں آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میں آج تم سے خوش ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، تو جنتی کیا اس کوشش میں ہوں گے کہ کاش ایک موقع مل جائے ہم اللہ کو سجدہ کر سکیں، یعنی سجدہ شکر، شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو گیا، ہمیں یہ نعمتیں دی، جنت دی، ہمیشہ رہنے والا گھر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آج کے دن کوئی سجدہ نہیں، اب کوئی سجدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، جو کرنا تھا وہ تم اپنی پہلی زندگی میں کر کر آئے، آج کے دن تمہارے لیے بس کامیابیاں ہی ہیں، تمہارے لیے نعمتیں ہی ہیں، اب یہ عبادت والا بوجھ اور ذمہ داری تم پر نہیں آئے گی۔ ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کے بعد یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی، اچھا منافق کفار سے تو کہا جاہد الکفار، اور کفار سے جہاد کرنا ہے، اور منافقین سے کیا کرنا ہے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کرنی ہے، ان کے معاملات میں، ان کی باتوں میں، ان کی ضروریات میں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا ہے، یعنی منافق کو سر عام قتل تو نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ بِجَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالوا، جو وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی باتوں کے اندر کیا آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، تو وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، تحقیق وہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا وہ کفر کی بات کر رہے ہیں، وہ انکار کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نافرمانی کی بات کر رہے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر بھی کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ بھی کیا جو چیز وہ حاصل نہیں کر سکے، کس چیز کا، یعنی آپ سے اس دین کو چھیننے کا ارادہ بھی کیا، اور پھر انہوں نے جو ان کو یعنی یہ ہدایت، یہ روشنی یہ ان کو نہیں ملی تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہی ارادہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ سے وہ چھین لیں، وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے جو ہے انتقام لیا کس چیز کا، الا اغناہم اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، یعنی یہ کہ ان کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، مسلمانوں سے انتقام لینا مقصد تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کر دے، غنی کر دے، مالدار کر دے، یعنی یہ جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، مال غنیمت وغیرہ جو بھی ملتا ہے یہ ایمان والوں سے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بما لم ینالو، اس کے بعد وما نقموا الا اغناهم اللہ، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انتقام لیا اور اللہ نے انہیں کیا کر دیا، غنی کر دیا، کس چیز سے، یعنی وہ انتقام نہیں لے سکے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی کیا کر دیا، آپ سے دور کر دیا۔ ہم، اچھا جی، وَرَسُولُهُ مِن فضلی، اور اس کے رسول نے بھی اپنے فضل سے انہیں کیا کر دیا، غنی کر دیا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا، اور اگر یہ سب کے سب توبہ کر لیں تو یک خیرہ، ان کے لیے یہ بہتر ہو جائے گا، خیر لہم، یا اللہ، ان کے لیے کیا ہو جائے گا،
بہتر ہو جائے گا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس چیز سے منہ پھیر لیں گے تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ بہت ہی دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو وما لہم فی الارض، اور ان کے لیے زمین میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے ناموں کی قسمیں کھا رہے تھے۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابئی، منافقین میں سے، اس کی ایک انصار سے کیا ہو گئی؟ جھگڑا ہو گیا۔ اس نے انصار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، اتنے میں اس نے کیا کیا؟ جھگڑا ہو رہا تھا تو، اور اس نے جو ہے مدد کے لیے پھر کیا کیا؟ بلایا۔ اچھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ تو انصار پر غالب آ گیا وہ شخص، تو اس نے جو ہے اپنے میں سے کیا کیا؟ سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تھا، اس کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تو وہاں پر یہ جو ہے منافق، تو یہ جو منافق تھا نا، یہ عبداللہ بن ابئی، اس نے فوراً سے کہہ دیا کہ تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ ہے کہ ہماری اور محمد کی مثال تو وہی ہے کہ اپنے جو کتا ہے اس کو موٹا تازہ کر کے وہ تجھے ہی کاٹے۔ مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم تو ان کے حمایتی بنتے ہو، ان کے ساتھی بنتے ہو، پھر تمہیں مدد کے لیے کیا ہے؟ اسی لوگوں میں سے بلانا پڑتا ہے، اور تم انہی لوگوں سے کیا آپس میں ہی جھگڑے کرتے ہو؟ تو ایسی بات ہے کہ اپنا ہی کتا بندہ پالے اور پھر آخر میں اسی سے ہی اپنے آپ کو کٹوائے۔ تو اس نے نعوذ باللہ ایسا جملہ کہا، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ ایک صحابی وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ منافق اس طرح کی بات کر رہا تھا، نامناسب کلمہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا، تو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم ابھی اس طرح کی کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میرے تو اور بھی 5 6 ساتھی ہیں، میں ذرا ان کو بھی بلا کر لاتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب یہ جاتا ہے اور جا کر اپنے ساتھیوں کو بلا کر لے کر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب یہ آتے ہیں تو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا کرتے ہیں؟ قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب کلمات کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ابھی بھی یہ آپ کے سامنے اس آیت کو سن کر کے، ہاں ان کی جو بات تھی پوشیدہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دی ہے، اگر اب بھی یہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، تو ان کے لیے یہ چیز بہتر ہو جائے گی، بچ جائیں گے۔ اگر پھر بھی روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور توبہ طائب نہیں ہوتے، تو پھر یعذبہم اللہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب دینا ہی دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو نفاق ہے نا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی ان منافقین میں سے کوئی ایسا بھی ہے، عاہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، کس چیز کا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دے دے اپنے فضل سے، یعنی بہت سارا مال دے دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اس مال میں سے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک شخص کا واقعہ ہے جس کا نام بنو ایک بنو سلیم تھا، بنو سلیم میں سے تھا، اور ایک دوسرے شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے؟ بہت سارا مال دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ جتنا مال اللہ نے دیا ہے نا، اسی کو کافی سمجھو، ٹھیک ہے؟ زیادہ مال نہ مانگو، کیونکہ جو ہے زیادہ مالداری تمہیں کیا کر دے گی؟ اللہ سے غافل کر دے گی۔ اچھا، ہوں، وہ شخص جو تھے، وہ صحابی، ان کا نام کیا تھا؟ ثعلبہ بن حاطب تھا۔
ان کا نام ثعلبہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کر دے، مال اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا، پھر دوسری بار اس نے پھر کہا، آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مال کی زیادتی نہ مانگو، بلکہ جو مال ہے اسی کو کافی سمجھو اور اسی پر اکتفا کرو. اس نے پھر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کیفیت نہیں اپنانا چاہتے، یعنی تم میری طرح نہیں رہنا چاہتے کہ جس کے پاس مال تھوڑا ہو، اگر زیادہ مال ہو بھی تو وہ فوراً سے صدقہ کر دے. تو مطلب جیسے میں قناعت پسند ہوں، میرے پاس کم مال ہے، میں زیادہ مال کی نہیں چاہت رکھتا، تو کیا تم بھی نہیں چاہتے کہ تم نبی جیسے بنو، نبی جیسی صفت تمہارے اندر ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دیں گے تو میں کیا کروں گا، اللہ کی راہ میں جہاد صدقہ کروں گا، بہت زیادہ مال صدقہ کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ، اس کے مال میں بہت زیادہ برکتوں کا نزول فرما. اب ہوا یہ کہ یہ تھے تو دو شخص، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا، اتنا دیا، اس کے جانوروں میں اونٹ، بکری، گائے وغیرہ جو بھی تھے اس میں اتنا اضافہ ہوتا گیا کہ اس کو مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا. پھر وہ کیا ہو گیا، دور دراز علاقے میں چلا گیا، اور وہاں پر اس نے مطلب کھلی جگہ پر چلا گیا جانور لے کر، وہ جگہ بھی بھر گئی. پھر وہ اس سے اور آگے اس نے جگہ میں اضافہ کر لیا، وہ جگہ بھی بھر گئی، یعنی اتنے زیادہ اس کے پاس جانور ہو گئے. پہل تو جب وہ مدینہ کے اندر تھا، اس کی مال میں زیادتی، پہلے وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا مدینہ میں آ کر، پھر یعنی مسجد نبوی میں آ کر. پھر کیا ہوا، اس کے مال میں اضافہ ہوا، تو پھر وہ دو نمازوں کے لیے آنے لگا، ظہر اور عصر تھی شاید، ان دو نمازوں کے لیے ہی آنے لگا، یعنی یہ دو نمازیں، باقی نمازیں گھر پڑھ لیتا تھا. پھر اس کے بعد اور مال میں اضافہ ہوا تو پھر وہ جمعہ جمعہ آنے لگا. پھر جب وہ وہاں سے بھی چلا گیا دور، تو اب وہ اس کا جمعہ بھی جاتا رہا، یعنی وہ مسجد میں آ کر جمعہ بھی ادا نہیں کرتا تھا، وہیں پر کہیں پڑھ لیتا تھا. تو اس طرح اس کے مال نے اسے کیا کر دیا، آہستہ آہستہ جماعت سے غافل کر دیا. تو پھر جو ہے آیت نازل ہو گئی، اگلی آیت صدقے والی آیت نا، کہ آپ کیا کریں، صدقہ داروں سے صدقہ لیں، یعنی جو صدقہ دے سکتے ہیں جن کے پاس مال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کو مخصوص کیا اور دو رقعے دے کر بھیجے کہ تم جاؤ اور ان سے جو ہے کیا کرو، صدقے کا مطالبہ کرو، اور ان کو جا کر میرا رقعہ دکھانا. یعنی صفحے پر آپ نے ان کو باقاعدہ سے لکھ کر بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے اور وہ صدقہ لیتے ہیں تم لوگوں سے. تو یہ دونوں صحابی جاتے ہیں، ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا تھا، ثعلبہ کے پاس، اور دوسرے کو بنو سلیم کے فرد کے پاس بھیجا تھا. تو یہ لوگ جب جاتے ہیں تو پہلے اس ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صفحہ دکھایا اور کہا کہ صدقہ دو. تو اس نے کہا، واہ واہ جی، یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو جزیہ کی بہن ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے اس کے ملک میں رہنے کے لیے، اس شہر میں رہنے کے لیے، اس طریقے سے اب ہم سے بھی لیا جائے گا، یعنی میں تو مسلمان ہوں، یہ تو جزیہ کی ہی چھوٹی بہن ہے، صدقے کے نام پر ہم سے وصول کی جا رہی ہے، یعنی صرف نام تبدیل کر کے پیسے لینا اور یہ سب کچھ. تو پھر جو ہے اس نے کہا، پھر صحابہ نے کیا کیا، ان کو جو ہے رقعہ دکھا دیا. اس نے کہا پہلے مجھے دکھاؤ کوئی ثبوت کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا ہے. تو انہوں نے وہ دکھا دیا صفحہ، اور اس پر جو ہے اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا چلو، میں تمہیں صدقہ دوں گا، لیکن تم ایک کام کرو، ابھی تو تم سیدھے مدینہ سے آئے ہو نا، تم باقی لوگوں سے بھی صدقہ وصول کر لو، اس کے بعد تم میرے پاس آنا، تو پھر واپسی پر میں تمہیں دوں گا. تو اب یہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مانگا ہے. اب اس نے کیا کیا، وہ گیا اور اپنے مال میں سے جو بھی اس کی چیزیں تھی، گائے، بکری وغیرہ، اس نے اس میں سے جو عمدہ عمدہ چیزیں تھی نا، بہت ہی مطلب ہوتا ہے نا، موٹی تازی اچھی، اور رنگت کے حساب سے، صحت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اتنے اچھی اور خوبصورت جانور اس میں سے نکالے، اور ان صدقہ کرنے والے عاملین کو لا کر دے دیا کہ یہ لو، یہ میری طرف سے اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام پر میں صدقہ کرتا ہوں. تو وہ لوگ اس کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ اتنا زیادہ عمدہ مال نہ دے کہ اس کی اپنی جو طبیعت ہے اس پر ناگوار گزرے، مطلب اپنی سب سے اچھی چیز دے دینا، اور اس طریقے سے صدقے کے طور پر. تو ظاہر ہے انسان کے دل پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تو درمیانہ مال دے دیتا، کچھ اور چیز دے دیتا، اتنی اچھی چیز اٹھا کر میں نے دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چیز میں نے اپنے دل کی خوشی سے دی ہے کہ میں اللہ کو ایسا مال دوں جو میرے نزدیک بہت زیادہ معتبر ہے، بہت اچھا ہے میرے نزدیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے مال کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں برکت بھی دے اور اس مال سے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے. اور پھر یہ لوگ صحابی جو ہے پھر ان سے صدقہ لینے کے بعد واپسی پر ان کے پاس جاتے ہیں.
ثعلبہ کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو واپسی پر لوٹ آئے ہیں، اب تم کیا کرو، صدقہ دو۔ تو اس نے کیا کر دیا، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ، اس نے دیکھتے ہی یہ کہا کہ بھائی یہ تو کیا ہے، یہ تو صاف صاف جزیہ ہے، اور میں جو ہے اس کو نہیں مانتا، میں نہیں دینے والا۔ اور اس نے اظہار کا یعنی صحابہ نے اس کی بات پر افسوس کیا کہ یہ کس طریقے سے نافرمانی پر آ رہا ہے، اور اس کو یہ اس کی یہ بات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اب جب یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس کو بتا دیا بھائی ثعلبہ نے اس طریقے سے جواب دیا ہے، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ صدقہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا، اور پھر جو ہے پیچھے سے ثعلبہ کو بھی افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے صدقہ دینا چاہیے تھا، یعنی میرے پاس تو بالکل مال و دولت تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو میرے اس میں مال میں اضافہ ہوا، اب مجھے کچھ مال صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، صدقہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ نا میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ تو تب تک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرما دی تھی کہ اب جو ہے یہ ثعلبہ آ بھی جائے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، یعنی نہیں لیا جائے گا اس کا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا کہ نہیں، میں تمہارا صدقہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کو تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ بڑا افسردہ ہوا، پھر ہر بار یہ صدقہ لے کر آتا، لیکن کیا کرتے، اس کو مال غنیمت میں جمع نہ کرتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صدقہ قبول کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا ہوتا رہا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہوا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا مال لے کر کہ میرا صدقہ قبول کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں آتا رہا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا صدقہ لینے سے انکار کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں صدقہ لینے والا، تو میں بھی تمہارا صدقہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی اس طریقے سے اس کو منع کیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی اسی طریقے سے اس کو رد کر دیا گیا کہ جب تمہارا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے سکتے تو ہم بھی نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا، حضرت معاویہ کے دور تک وہ کیا کرتا رہا، اسی طریقے سے ہر بار صدقہ دیتا رہا کہ لے لیجئے، قبول کر لیجئے، لیکن کوئی بھی اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اپنی نظر میں بالکل بیکار کر دیا، یعنی اب یہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے مال نہیں ہوتا تو یہ ارادہ کرتے ہیں ہمارے پاس بہت سارا مال ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے، کبھی بھی اپنے لیے مال کو زیادتی نہ مانگے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہوگا، بہت سارے پیسے آئیں گے تو ہی میں صدقہ کروں گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو آپ اس میں سے 3 روپے صدقہ کے لیے نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی رقم چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے نیت تو کی ہے نا، چاہے اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اور جو باقی کے 7 روپے بھی بچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب ہم نے کیا کر دیا، اس کو دیا اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس نے کہا تھا لنصدقن ولنکونن من الصالحین، آپ دعا کریں میں صدقہ دوں گا اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہم من فضلہ، بس جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخلوا بھی، اب وہ اس میں بخل کرنے لگے، اب انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم کیسے صدقہ دیں، ہم یہ وہ۔ تو ثعلبہ کے بارے میں وتولوا وهم معرضون، اور وہ پھر گئے اپنے بات سے کہ ہم صدقہ کریں گے، اس بات سے پھر گئے وهم معرضون، اور وہ کیا ہے، اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ فاعقبهم نفاقا، پھر کیا ہو گیا، پھر اس نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، اس کو سزا دے دی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس میں نفاق ڈال کر، نفاق ڈال کر مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس مال کی محبت ڈال دی، اور وہ فی قلوبہم، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، نفاق ڈال دیا، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہ اس دن تک جس دن تک وہ ملیں گے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، یعنی وہ ایک انصاری صحابی تھے، بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، نیک تھے، اور کیا ہوا پھر جب مال ملا تو وہ بخیل بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیا، نفاق ڈال دیا، یعنی منافقت ڈال دی، اور پھر یہ کیوں ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم صدقہ دیں گے، لیکن صدقہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی ہی بات سے مکر گئے، ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ الم يعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم و نجواہم، ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی، و نجواہم، اور ان کی جو یعنی سر مخفی باتوں کو، و نجواہم، اور ان کی جو سرگوشیاں ہیں،
یعنی وہ چھپ چھپ کر جو سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علام الغیوب، غیب کی باتوں کو بہت اچھے سے جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، صدقہ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس انکار سے بھی بخوبی واقف ہے. اگلی جو آیت ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ منافقین کیا کرتے تھے، صدقہ دینے والوں پر بہت زیادہ مذاق بنایا کرتے تھے. تو الذین یلمزون، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، طعنے بازی کرتے ہیں، المطوعین، کن لوگوں کے بارے میں، جو خیرات کرتے ہیں، جو صدقے دینے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. من المؤمنین، مومنین میں سے بھی، فی الصدقاتی، صدقات کے بارے میں، یعنی جو بھی وہ صدقہ کرتے ہیں اگر زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے اتنا زیادہ مال کیوں ضائع کر دیا، تمہیں اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، تھوڑا سا مال دینا چاہیے تھا. اور جب جو لوگ تھوڑے دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اتنے سے مال کا محتاج نہیں تھا، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ چند روپے دینے کے لیے. تو لا یجدون، وہ نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر یہ کہ وہ کیا، سوائے اپنی محنت مزدوری کے. یعنی یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، یعنی جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، بس وہ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی ان کی مزدوری بنتی ہے روزانہ کی، صرف اتنا ہی وہ اتنا ہی ان کے پاس مال ہے اور اسی میں سے ہی وہ صدقہ دیتے ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کو اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، بس وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو لوگ اپنی محنت مزدوری سے تھوڑا سا صدقہ دیتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بڑے فخر سے، اور اپنے اندر ہمارے اندر بڑی یہ والی کیفیت پیدا ہونے، واہ جی آج تو میں نے اللہ کی راہ میں اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے، میں نے 10 غریبوں کی مدد کر دی، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کر دی، کسی کے ہاں میں نے کھانا بنوا کر بھجوا دیا. تو اس کے اندر کوئی فخر والی بات نہیں ہے. ہم کیا ہے، صرف اور صرف جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اتنا ہی سے دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے. اگر ہمارے پاس بہت سارا مال ہے اور ہمارے اندر تکبر ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلاوے کی نیت سے ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں، لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ جو مدد کی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، قبول ہی نہ کیا، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق نہیں دیتے کہ یہ بندہ میرے نام پر جو ہے کیا کرے، میرے نام پر دینے کی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، تو لوگوں کو ہی دکھائے، میں اپنی راہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. تو سخر اللہ منہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق بنا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. یعنی یہ منافقین ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق بنا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین اگر ان کو پیسے دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، تو یہ مشرکین کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، اس مال غنیمت سے حصہ ڈھونڈنے کی کوشش کر دیتے ہیں. اور یہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے جو مسلمان دیتے ہیں صدقہ خیرات کے لیے، یہ مال غنیمت میں جمع ہوتا، اور پھر اس میں سے بھی کیا کرتے، لینے کی کوشش کرتے. تو خود تو اتنے زیادہ ذلیل تھے، اتنے زیادہ رسوائی لیتے تھے اپنے حصے میں کہ چند روپوں کے لیے وہ کسی کے بھی بن جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے بھی ان کا کیا کر دیا، مذاق بنا دیا. اس کے بعد استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہاں پر منافقین کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے خود وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھائیں. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں اور ان کو جو ہے قبر میں دفن کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تیاری کر کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو پھر جو ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ کہ حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، تو حضرت عمر آگے آ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ کیوں پڑھانے لگے ہیں جس نے ہمیشہ زندگی میں آپ کی بھی مخالفت کی، اللہ کی بھی مخالفت کی، جس کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ ان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ بات بھی یاد دلائی کہ اس نے زندگی میں یہ سارے معاملات کیا، آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں تب بھی برابر ہے، مطلب آپ پھر کیوں نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ ہے ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ آپ کیا کرو،
اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی مجھ سے بخشش مانگو نا ان منافقین کے لیے، تب بھی میں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی منافقین کے لیے تو بالکل بخشش کا، معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو بھی میں ان منافقین کو معاف نہیں کروں گا. تو میں کیا کروں گا، 70 مرتبہ معافی مانگوں گا، پھر 70 مرتبہ مانگوں گا، پھر 70 مرتبہ مانگوں گا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کر دے، ان کو معاف کر دے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی، یہ کیا تھا، یہ اپنی امت کے لیے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، کہ میں اس منافق کے لیے کیوں، اگرچہ کہ یہ منافق ہے لیکن ہے تو میرا امتی نا، کہیں اپنی اس نا اہلی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، میری نافرمانی کی، اس کی وجہ سے یہ جہنم میں نہ چلا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، میں تم سب کو کیا کرتے ہیں، تم سب ایسے ہو جیسے وہ پروانے نہیں ہوتے، مچھر کی طرح چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جو موم بتی کی روشنی، اگربتی، موم بتی کچھ بھی چلائی جائے، چراغ جلایا جائے تو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور آگ تپش لگنے کی وجہ سے وہیں گر کر مر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب کیا ہو، ان پروانے کی طرح ہو جو کیا جہنم کے منہ پر جاتے ہو اور اندر گرتے رہتے ہو، اور میں تمہیں کیا پیچھے سے تمہارے کمروں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ رہا ہوں. یعنی میں تمہیں ہر ایک کو بچانا چاہتا ہوں. تو یہ امت کی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس منافق کے لیے بھی 70 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ اور پھر 70 مرتبہ معافی مانگوں گا اللہ سے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دے. تو یہ کیا تھی، امت سے محبت تھی. آپ نے یہ کیا اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اس کی، اور اس کو کفن کے لیے اپنا ہی کرتا دیا اور عبداللہ بن ابی کو، اور پھر جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا. دفن تک بھی آپ اس کی قبر تک کھڑے رہے، اس کو دفن کروایا، خود مٹی ڈلوائی اور پھر آپ چلے گئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتا پھرتا تھا کہ کیا ہو گیا، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں اور کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ وہ، میں نے آپ کو اس طرح کیوں ٹوکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، میں نے ایسی بات کیوں کی. اور کہتے ہیں میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نہ نازل کر دے، کہ میں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پکڑ لیے تھے اس چیز پر کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور آپ نے پھر بھی جنازہ پڑھایا. تو کہتے ہیں کہ میں اس طرح چھپتا رہا، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کس چیز کی، یہ کہ آپ منافقین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیجئے. آپ نے ان کو فرمایا ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، اور وہ متعدد آیات اس بارے میں نازل ہوئی ہے کہ منافقین کے لیے آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی منافق کی بات سننے کے لیے جاتے تھے، نہ اس کی وفات پر جاتے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے، نہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ ان منافقین کے لیے آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی. تو اس طرح حضرت عمر کی بات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، آیت نازل کر دی. تو استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے، او لا تستغفر لہم، یا پھر ان کے لیے استغفار نہ کریں، یعنی ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم دونوں چیزیں برابر ہیں. اگر بار بار ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو بھی قبول نہیں ہوگا، اگر نہیں مانگیں گے تو بھی وہ ان کی بخشش قبول نہیں ہوگی. ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار مانگیں گے، بخشش مانگیں گے 70 مرہ، کتنی دفعہ، 70 مرتبہ بھی، تو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم، کیوں، یہ اس وجہ سے کہ کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ منافقین جو ہیں یہ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ ان فاسقوں کو نہ ہی قبول کرتا ہے نہ ہی ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد وہ غزوہ تبوک کا دوبارہ سے تذکرہ ہے کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور پیچھے بیٹھ کر بڑے ہی خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا ہمیں جنگ والی مصیبتیں نہیں برداشت کرنی پڑی، ہمیں وہاں کی جو ہے مشرکین سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا. یہ ساری چیزوں پر کیا ہو رہے تھے، فریح المخلفون، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، بمقعدہم، اپنی جگہ بیٹھ جانے پر، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور پیچھے سے یہ لوگ مدینہ میں بیٹھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. وَكَرِهُ، اور انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، یعنی وہ جہاد کرنے کو پسند ہی نہیں کر رہے تھے، اسی لیے تو پیچھے بیٹھ گئے. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی ہو رہی ہے تو جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے.
لا تنفرو، مت نکلو جہاد کے لیے، فی الحر، گرمی کے موسم میں، قل، آپ کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی جو آگ ہے نا، اشد حرا، وہ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ حرارت والی ہے۔ یہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس میں تمہارے لیے، تمہیں اس میں جہاد کے لیے جانے کے لیے بولا جا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی گرمی ہی نہیں ہے، یہ تو سورج کی تھوڑی سی تپش ہے جو تم محسوس کر رہے ہو، ورنہ جہنم کی جو آگ کی جو گرمی ہے نا، وہ تم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہے، جہنم کی آگ کی تپش اس سے زیادہ ہے۔ فلیضحکوا قلیلا، اگر وہ اس چیز پر شرمندہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ فلیضحکوا، کہ وہ ہنسیں، قلیلا، لیکن تھوڑا سا، کیوں؟ کیونکہ جہنم کی آگ کا خوف ان کے اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ ولیبکوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرا، لیکن بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اگر تمہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں، قیامت کی سختی کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو تم دنیا میں ہنسنا ہی چھوڑ دو، ساری زندگی کیا ہو، روتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو ولیبکو کثیرا، انہیں چاہیے کہ بہت زیادہ روئیں، کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ یہ بدلہ ہے اس چیز کا، یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ افسوس کریں اس چیز پر، نہ کہ فریح المخلفون، نہ کہ وہ پیچھے بیٹھ کر خوش ہو جائیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، بس اگر اللہ تعالیٰ کیا کر دے، آپ کو لوٹا کر لے آئے، اِلیٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کی طرف، یعنی آپ واپس لوٹ آئے غزوہ تبوک سے، اور منافقین سے آپ کا گزر ہوا، وہاں پر منافقین کے پاس آپ نے بیٹھ کر ان سے جو کیا کریں، منافقین کے پاس آپ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے کیا کرتے ہیں، آپ سے جنگ میں نکلنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، فقل لن تخرجوا معي ابدا، کہ تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، یعنی منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، منافقین جب جب بھی جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، جب بھی یہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، منافقین آتے تھے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اجازت طلب کرتے تھے، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلیں، نکلیں، کیونکہ ان کی باقاعدہ سے ایک الگ جماعت بنی ہوئی تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو نفاق ہے نا، تمہارے دلوں میں جہاد کا جو خوف ہے، وہ تمہیں کبھی نکلنے نہیں دے گا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز کبھی بھی جنگ نہیں کرو گے میرے دشمنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، میرے ساتھ مل کر، یعنی میرے ساتھ ہو کر جنگ کے لیے نکلو گے تو کبھی بھی تم دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، کیوں؟ کیونکہ تم تو چاہتے ہی نہیں، انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم جو ہے، تم جو اس چیز پر خوش ہوتے ہو، بالقعود، بیٹھ جانے پر، یعنی جنگ پر جانے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے، تم تو پیچھے بیٹھنے پر تیار ہوتے ہو۔ اول مرہ، جیسے کہ پہلی مرتبہ تم بیٹھ گئے، پہلی مرتبہ کب بیٹھ گئے تھے، یہ غزوہ بدر سے ہی واپس لوٹ آئے تھے نا، 313 ساتھی تھے، اور ان میں سے یہ جو ہے کتنے، 100 یا 200 کے قریب یہ منافقین تھے، 100 200 تھے، 80 تھے، صحیح تعداد نہیں یاد آ رہی، شاید 200 تھے۔ تو یہ لوگ کیا وہاں سے واپس لوٹ آئے تھے، اور باقی کے 313 صحابہ جو ہے جنگ کی طرف، جنگ بدر کی طرف گئے تھے۔ تو یہ جو واپس لوٹ آیا تھا عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو اس لیے فرمایا کہ پہلی مرتبہ بھی تم واپس لوٹ آئے تھے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بس اب تم پیچھے ہی رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو، یعنی ابھی بھی تم کیا کرو، مت نکلو جنگ کے لیے، آ کر مجھ سے اس طرح کی اجازت مت لو، کیوں؟ کیونکہ تم نے تو نکلنا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَى، اچھا یہ والی جو پیچھے استغفر اللہم والی آیت پر حضرت عمر نے ان کو روکا تھا کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، ولا تصلی علی احد منہم، کہ آپ ہرگز ان میں سے کسی ایک پر بھی نماز نہ پڑھیں، یعنی ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں، مات ابدا، جو کیا ہو جائے، جو کبھی بھی مر جائے، ولا تقم علی قبرہ، اور آپ ان کی قبر پر مت کھڑے ہوں، مطلب یہ ہے کہ جیسے عبداللہ بن ابی کی جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے رہے تھے دفن کے وقت تک، اور اس کے لیے ان کو اپنا کرتا دیا تھا، دفن کروایا تھا ان کی قبر میں، تو فرمایا کہ آپ نے ان کی قبر پر بھی نہیں رکنا، کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان ہے، یعنی وہ تو مرا ہی منافق ہو کر ہے، اگر وہ ایمان لے آتا تو پھر تو آپ کے لیے کیا ہوتا، جائز ہو جاتا، درست ہو جاتا کہ آپ ان کی جا کر نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن ابھی آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور آپ کو یہ چیز پسند نہ ہو، ان کا مال اور ان کی اولاد، یعنی
اس کا بیٹا آیا تھا نا مانگنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو ان کی مال اور ان کا اولاد، یہ چیز ان کی اولاد اور ان کا مال آپ کو بالکل بھی پسند نہ ہو، یعنی آپ اس کی خوشی کی خاطر ان کے ساتھ نہ ہو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، بہا فی الدنیا، اس وجہ سے دنیا میں بھی، وتزہق انفسہم، اور ان کی جو جانیں ہیں وہ اس حالت میں نکلے، وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں، یعنی کفر کی حالت میں ہی وہ مریں، دنیا میں بھی اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں کافر کی موت مارنا چاہتا ہے، تو اسی لیے آپ ان کے لیے فکر نہ کریں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہو جائے اور اس میں یہ ہو کہ ان آمینو، کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد بھی کرو، تو استأذنک، تو وہ آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آ جائیں گے، اولو الطول، کون اجازت مانگنے آئے گا؟ جو حیثیت والے، استطاعت والے لوگ ہیں، منہم، ان میں سے، ٹھیک ہے، یعنی جو جہاد میں جا سکتے ہیں، جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، وہی لوگ آئیں گے آپ سے اجازت مانگنے کے لیے، حالانکہ انہیں اجازت نہیں مانگنی چاہیے، انہیں فوراً سے جہاد کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ ہاں بس ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی ایسا بڑا عذر بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو کیا کریں گے وہ؟ اولو الطول منکم، وہ آپ سے جو استطاعت والے ہیں، جو طاقت والے، حیثیت والے ہیں، وہ آپ سے کیا کریں گے؟ اجازت لینے آئیں گے، وقالوا، آپ ان سے کہہ دیجئے، ذرنا، ہم، اور وہ آپ سے کہیں گے کیا چیز؟ ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، پیچھے بیٹھ جانے والوں میں سے، یعنی مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جایا جاتا تھا حفاظت کے لیے، پیچھے جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو آپ ہمیں کیا کر دیں؟ آپ ہمیں انہی میں سے کر دیں اور روک دیں، حالانکہ ان کو کوئی مزید عذر نہیں ہوتا تھا، وہ نکلنا چاہتے تو نکل سکتے تھے، تو رضو، کیا ہے؟ وہ راضی ہوگا اس چیز پر کہ بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف، کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں، خوالف، خوالف کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد سے روکا، عورتوں کے ساتھ پیچھے بٹھا دیا، یعنی عورتیں اتنی کمزور ہیں جو جہاد کے لیے نکل نہیں سکتی، اللہ نے انہیں کمزور بنایا، لیکن یہ جو مرد ہیں جو آ کر سوال کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا؟ عورتوں والا درجہ دیا کہ یہ بھی بزدل ہیں، کمزور ہیں، تو مع الخوالفی، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ان کو بیٹھ جانا ان کو زیادہ اچھا لگا، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، جسے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن جو رسول ہے نا، والذین آمنوا، اور جو ایمان والا ہے، یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، معہ، ان کے ساتھ، یعنی رسول کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، واولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی کیا ہے؟ انہی کے لیے ہی ہے۔ اور پھر اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر دیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ جو جنت ملنا، باغات ملنا اور ہمیشگی والی جو نعمتیں ہیں ان کا ملنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد وجاء المعذرون من الاعراب، اور آپ کے پاس آتے ہیں معذرون، بہانہ بنانے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، کیوں؟ تاکہ لی اذن لہم، آپ ان کو اجازت دے دیں، کس چیز کی؟ وقعد الذین، اور آپ ان کو بٹھا دیں ان لوگوں کے ساتھ، کذب اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھوٹ بولا، سیصیب الذین، عن قریب وہ پہنچ جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب کی طرف، یعنی یہ ہے کہ یہ جو جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ سے عذر تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے پیچھے بیٹھ جانے والوں میں شامل کر دیا جائے، ہمیں جہاد میں نہ لے کر جایا جائے، تو اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان قریب کفار میں سے ہی بنا دے گا، ٹھیک ہے، منہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزور لوگوں پر کیا چیز؟ جہاد، جہاد کمزوروں پر نہیں ہے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون حرج، کہ ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، یعنی کسی کے پاس ایک تو وہ بندہ خود بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، جہاد کے لیے، بیمار ہے،
کمزور ہے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ وہ باقی جہاد میں جانے والے مجاہدین کی مدد کرے، تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ کیا کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا ارادہ کریں وہ لوگ، ٹھیک ہے، یعنی جو کمزور ہیں خود سے ارادہ کرتے ہیں، تو ما علی المحسنین من سبیل، تو ان لوگوں پر کیا ہے، محسنین، ان احسان کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی بھی راستہ نہیں ہے، یعنی ان نیکی کرنے والوں کے لیے کوئی اعتراض نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کمزور ہیں، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے مدد کریں، لیکن اگر پھر بھی وہ تھوڑی بہت کر دیتے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ولا علی الذین، اور کن لوگوں پر جہاد نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، اذا ما اتوک لتحملہم، کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کر لیں ان کو، تو قلتا، آپ ان سے کہیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس تو کوئی ایسی سواری ہی نہیں کہ میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ، خود تو کیا ہے، کمزور ہیں، خود کے پاس تو مال نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سواری تلاش کر سکیں، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا کریں، ان سے کہہ دیں کہ ما احملکم علی، میرے پاس تو خود کوئی سواری نہیں ہے، تولوا، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، واعینہم، اور ان کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کیوں، کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں، یعنی انہیں بھی اپنے پاس مال نہیں ملتا نا کہ وہ خرچ کر سکیں، تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس بھی مال نہیں ہوتا، آپ کے پاس بھی اسباب نہیں ہوتے ان کو سواری دینے کے، جہاد کے آلات دینے کے، تو پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو انما السبیل علی الذین، بے شک یہ جو راستہ ہے ان لوگوں پر، یستأذنونک وہم اغنیاء، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، اوپر تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو بالکل غریب لوگ ہیں، جو خود اپنے لیے جہاد کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو فرمائے کہ آپ انہیں منع کرتے ہیں تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان کے اندر جہاد کی اتنی تڑپ ہوتی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم اغنیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مالدار بنایا، وہ اپنے لیے انتظام بھی کر سکتے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، یعنی مدینہ میں ہی ٹھہر جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، بس اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، مطلب اس طریقے سے جب وہ خود جہاد میں جانے کا شوق نہیں رکھتے، بہانے بناتے ہیں جہاد میں نکلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو کیا کرتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر اس طرح کی مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کے لیے جہاد میں جانا نہ جانا دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، برابر ہو جاتی ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، انہیں نہیں لگتا کہ یہ جہاد سے پیچھے رہ جانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ بہت نااہلی والی بات ہے، ہم سے اتنی بڑی سعادت چھینی جا رہی ہے، تو اسی لیے فرمائے کہ آپ کے لیے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یہ چیز جو بغیر کسی عذر کے رک جاتے ہیں، بیچاروں کے پاس مال نہیں ہوتا، جہاد میں نکل نہیں سکتے، وہ تو بڑا افسوس کرتے ہیں جہاد میں نہ جانے پر، اور جو لوگ جا سکتے ہیں جان بوجھ کر اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کیا ہو جائیں، جہاد سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ پارہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ہم اگلا پارہ شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔